अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ओवैस। नाजरीन, कुदरत कुछ ऐसे लोगों पर मेहरबान होती है जो कि जिन्हें गुमनामी से अचानक जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर ले जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो कि पैदा ही लीडर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हालात लीडर बना देते हैं। मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप शेर अफ़ज़ल मरवत के नाम से जानते हैं। आज उनसे जानेंगे कैसे वो शोहरत की बुलंदियों पर नमूदार हुए और अचानक से आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त पाकिस्तान में एक जाना पहचाना चेहरा बन के सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के पास एक इंसाफ लॉयर विंग था। हामिद खान जैसे वकला खान साहब की पार्टी में बरसों से शामिल थे, लेकिन अचानक से शेर अफ़ज़ल मरवत नमूदार होता है और इमरान खान का वकील बनता है, और फिर आज पीटीआई का जो है वो ऐसा फेस बनता है कि लोग हज़ारों की तादाद में उसके पीछे चल रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? अचानक तो नहीं कह सकते हैं। पीटीआई में तो 2017 में आए, लेकिन एक साल कबल या 1.25 साल कबल खान की लीगल टीम को ज्वाइन किया जब खान पे आफत आने शुरू हुई। जब पीडीएम की हुकूमत आई और इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। मेरी लॉ फॉर्म की शोहरत है क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से। तो खान साहब का हुक्म था, फिर उसको ज्वाइन किया। फिर ये ज्वाइनिंग के साथ ही हम सफ़र भी हो गए। तो जो आगे तकालीफ आती गई हम भी झीलते गए, और यूँ इस सफ़र में जो हैं हम अब वो साथी भी बन गए हैं। हम लीडर तो हमारा पहले था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो मुर्शिद का दर्जा दिए हुए हैं उनको। अच्छा सर बताइएगा, आप जज भी रहे, फिर एक नामी ग्रामी वकील भी रहे, लेकिन आपका एक जुमला कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, उससे जो शोहरत मिली वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या आपने कभी सोचा था कि एक जुमले से कुदरत इतनी शोहरत देगी आपको? ये जो हो रहा है और जितने चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, ये तमाम मैंने कभी नहीं सोची थी। तो ये फ़िक्रा जो था वो तो हमने रूटीन में एक जवाब दिया था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा, जब ये फ़िक्रा आपने बोला और फिर उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये फ़िक्रा तो है वो मिलियंस में व्यूज़ चले गए हैं और पूरा पाकिस्तान क्या कि दुनिया में सोशल मीडिया पे इसने तहलका मचा दिया? जो साफ़ी था जिसके इंटरव्यू में दे रहा था, उन्हीं हजरत ने मुझे कोई 4-5 दिन बाद बताया कि जी ये तो वायरल हो चुका है। तो मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास चीज़ उसमें मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में देखा तो हर जगह जो है अभी तक मेरा अपना घर जो है वो अब इस मुसीबत में मुब्तला हो चुका है। बच्चे भी यही कह रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि शायद हर घर की यही कैफियत है। अच्छा, इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने भी इस फ़िक्रे का आपसे जो है वो तबादला हुआ जुमलों का? जी, हुकूमती गमाशों ने मेरा घर गिराया था। तो वो जब मैं गया उसी दौरान ये इस जुमले को जो है करेंसी मिली थी। तो खान साहब को इल्म था, तो ताज़ियत उन्होंने कुछ इसी फ़िक्रे के साथ की कि वो आपका घर या फार्म हाउस जो है वो यूँ हो गया। अच्छा, हमने देखा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान में, चाहे वो अमरीत का दौर हो या जबर व कहर का दौर हो, तो कलम और कोर्ट ने जो है हमेशा मज़ामत की है। तो इस बार ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने 200 वकला की फ़हरिस्त तलब की है जो कि पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ेंगे। ज़रा इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या देरीना वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा, और आखिर ये फ़ैसला क्यों लिया गया कि वकला ही जो वो इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेंगे? ये 200 वकला की खबर में कोई सदाकत नहीं है। आ, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब वहाँ पे वकला उतारेगी जहाँ पे नज़र ये आ रहा हो कि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं टिक सकेगा। और वकला के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि वकला जो हैं वो कानून से आगाह होते हैं। उनको पता है कि कोई अदारा या कोई हुकूमती गमाश्ता उनको गैर कानूनी तौर पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो रेजिस्टेंस की पावर होती है, उनकी एक्सपीरियंस होती है, सारी उम्र कचहरियों में गुजरी होती हैं। ये जेल, ये एफआईआर वगैरह उनके लिए आम चीज़ें होती है। अच्छा, आपने चारसदा में जो है वो एक बड़ा कन्वेंशन किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पंजाब में या मुल्क भर में आप देखें जहाँ भी तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशन मुनक्किद करने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से जो है उनको पसपा किया गया। तो क्या अब ये खबरें आ रही हैं कि कहीं बैकडोर मामला तय हो रहे हैं कि आपने इतना बड़े पैमाने पर इज्तिमा किया, या कैसा मुमकिन हुआ? कोई मामलात में नहीं हो रहे हैं। चारसदा में जिस दिन हमारा कन्वेंशन था, एक शादी हाल में था, वो उन्होंने शादी हाल को ताले लगा दिए, नफरी बिठा दी। तो बामरे मजबूरी हमने अपने पार्टी के एक लीडर, मकामी लीडर के उजरे में इसका एहतमाम किया। कुर्सियाँ लगाई जा रही थी कि पुलिस वहाँ भी पहुँच गई।
وہاں بھی پکڑ دکڑ کی اور ساری کرسیاں جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. تو آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ جی فضل شکور خان کے اجرے پہ کرتے ہیں. اس دوران لوگ جو تھے کوئی شادیال کے پاس پھر رہے تھے, کوئی اجرے کے پاس پھر رہے تھے, کوئی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو ہم نے موبائل کے ذریعے تمام ورکرز کو اطلاع دی کہ وہاں پہنچیں. غیر متوقع طور پہ لوگوں نے ہزاروں کی 6-7 ہزار جب جمع ہو گئے تو پولیس تو 300-400 نفری تھی, تو ان کی پھر جرت نہیں ہوئی ہمارا پروگرام جو ہے خراب کرنے کی. تو یوں جو ہے ہم پہلا کنونشن کامیاب کر گئے. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک اہم شخصیت نے پشاور سے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی. اس مشکل ترین حالات میں لوگ خود آپ سے رابطہ کر رہے ہیں یا کیا کوئی خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ مزید جو ہے وہ پارٹی میں شمولیت کروائیں؟ جیسے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اس وقت اسی کوششوں میں ہے کہ نئے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کی اپنی جماعتوں میں شامل کیا جائے. ابھی کل بھی ہماری پریس کانفرنس ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ جے یو آئی کا ایک لیڈر ہے, وہ کل پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی طویل قطار ہیں. جہاں تک شمولیت کے حوالے سے پالیسی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو پناہ خواہ سمجھتا ہے کہ جی وہ انتہائی انڈسپینسیبل ہیں تو ہمیں کوئی انڈسپینسیبل نہیں چاہیے. 2018 کا تجربہ ہونے کے بعد اب پارٹی اس پہ بہت کلیئر ہیں کہ ہم نے اپنے ورکرز کو جو ہیں ترجیح دینی ہے جو ہمارے ساتھ اس آڑے وقت میں ڈٹے رہے. البتہ جن کانسٹیچوینسیز پہ لوگ آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی قومیت یا کسی شخص اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک اتنا کافی ہیں کہ ہم دونوں کے اشتراک سے جہاں پہ ہماری وننگ جو ہے مشکوک ہیں اور ہمارے اشتراک سے ہم سیٹ جیت سکتے ہیں, تو چند ایک کیسز میں اس پہ غور کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ اس وقت کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں بھی ترجمانی کر رہے ہیں. تو کیا شیخ افضل مروت عام انتخابات میں الیکشن لڑیں گے؟ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ کون سے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ یہ فی الوقت میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن اس کا بھی تعین خان صاحب کرے گا کہ میں آبائی حلقے سے لڑوں یا میں اسلام آباد سے لڑوں, میں پشاور سے لڑوں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ ایز یٹ. کل میں خان سے ملوں گا, اس پہ بات ہوگی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں حافظ نعیم صاحب نے عندیہ دیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو کیا اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی کہ ملک میں جو ہے کس جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی؟ اس پہ کوئی ایبسلیوٹ نو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جہاں پہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں اور جہاں ہم دونوں کو فائدہ ہیں, تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان تجاویز پہ غور ہو. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف بطور جماعت ہمیں الیکشن میں نظر آئے گی؟ آپ وکیل ہیں، تمام قانونی پہلوؤں سے آگاہ ہیں. کیا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے اور خان صاحب کو کیا انتخابات سے پہلے ہم باہر آتا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, حکومت وقت پی ایم ایل این سارے ان کے گماشتے یہ تو چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہماری پوزیشن بدستور یہی رہے جو ہیں یا جو چارسدہ کنونشن سے قبل تھی, لیکن ہمت مرداں مدد خدا کی مصداق ہم نے خود ہمت کرنی ہے. ہم نے ان کو دیکھ کے تماشا تو نہیں کرنا ہے, ہم نے حوصلہ کر کے اپنا حق ہے آئینی قانونی ووٹ لینے کا, ووٹ دینے کا, الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو یہ جاننا چاہیے کہ نہ یہاں پہ اس دھرتی پہ کوئی رحم کرتا ہے اور نہ یہاں کسی نے ہم پہ رحم کرنا ہے. تو لہٰذا صرف اور صرف جو ہمیں بچا سکتی ہیں اس کروشل ٹائم میں وہ ہماری ہمت ہے, وہ ہمارا حوصلہ ہے. اور ہمت اور حوصلہ جو ہیں اگر اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے مسٹر نہیں کیا, ہمت سے کام نہیں لیا اور ان جو خوف کے بت کڑے کیے ہیں ان کو شکست نہیں دی, تو میرا خیال ہے کہ ہم شدید بحران کا شکار ہوں گے. واحد چیز جو ہمارا سہارا دے رہی ہے وہ ہیں 22 کروڑ عوام. 25 میں سے 22 کروڑ عوام کی ہمدردیاں ووٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اتنے بڑے عوام کی تعداد کو کنٹرول کرنا یا ان کے ہاتھ سے ووٹ کی پرچی چھیننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ ناممکن سا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے کے پی سے ابتدا کی ہے, انشاءاللہ ہم پنجاب بھی آ رہے ہیں, ہم سندھ بھی آ رہے ہیں اور ہم بلوچستان بھی آ رہے ہیں. اچھا، تحریک انصاف کا ورکر عمران خان کی رہائی کا منتظر ہے, اس حوالے سے ورکرز کو کیا کوئی خوشخبری سنائیں گے یا کیا خبر دیں گے آپ؟
میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ سائفر کیس میں خان کی کل ضمانت ہو جائے گی. یہ البتہ انہوں نے ان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی گرفتار کیا ہوا ہے، تو اب اس کیس میں بھی ضمانت ضروری ہے ان کو مکمل رہا ہونے کے لیے، اور یہ پروسیس جو ہے شاید 30 دن لے. اچھا، مطلب یہ امید ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے؟ ہر حال میں 45 ایام سے زیادہ ان کو اندر نہیں رکھا جا، کیونکہ اور کوئی کیس ہی نہیں رہا ہے جب تک یہ کوئی نیا کیس نہ بنا لے. جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کسی بھی طریقے سے ان کے ورکرز انہوں نے دیکھا نہیں، نہ انہیں باہر آنے دیا جا رہا ہے، سماعت جو ہے وہ جیل میں ہو رہی ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو خان کی شخصیت میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے تنہائی میں وقت گزارنا شروع کیا ہے؟ خان جب باہر تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو آپ کو ڈراتا ہے آپ ان کو ڈرائیں، عزم اور استقامت سے کام لو، یقین کریں ایگزیکٹلی اسی کا ریپلیکا ہے. جیل میں جو ہیں ہم اسی عمران خان کو دیکھ رہے ہیں جو باہر بھی لوگوں کی استقامت اور ہمت بنداتا تھا. جیل کی صحبت قید و بند، یہ تمام تکالیف اس پہ کوئی اثر نہیں کر سکی ہے، وہ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے. کوئی کتاب آپ نے ان کو تحفے میں دی جو پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ کتابیں پڑھنے کے تو وہ شوقین ہیں. یہ میں نے کوئی 30-40 کتابیں دی ہیں ان کو اور وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، آخر میں یہ پوچھوں گا کہ شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کو کبھی کوئی ڈر خوف محسوس ہوا اس جبر اور اس قہر کے حالات میں، اتنے سخت ترین سنگین حالات میں آج بھی آپ بغیر سیکورٹی کے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سیکیورٹی تو میں نے رکھی ہے. البتہ جو ہیں یہ ابھی انہوں نے یہ چارسدہ کنونشن کے بعد جو ہے مجھے علم ہوا ہے کے پی میں کوئی سیاستدان ہیں، وہ جو ہے اب بالکل دشمنی پہ تلا ہوا ہے، اور شاید وہ مجھ پہ اٹیمپٹ کرے، کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات آئی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے میں سوچ رہا ہوں، میں نے اپنی بلٹ پروف گاڑی اب رکھ لی ہے جو میرے پاس تھی 2012-13 سے. گارڈز ہیں میرے پاس، باقی جو ہیں ڈر خوف جو ہیں وہ ہم بہت آگے آ چکے ہیں. مطلب اب کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اپنے مشن مقصد سے ہٹا دے. آخر میں تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہی خان کا پیغام ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے نکل آئیں. عملی طور پہ دیکھیے، اب ہم کنونشن شروع کر رہے ہیں، ہم 10,000 میں اگر ہیں، اگر یہ ورکر چاہیں تو اپنے دوستوں ساتھیوں اپنے ہم نواؤں کو لا سکتے ہیں. ہم 20,000 بھی کنونشن کر سکتے ہیں، 30,000 کا بھی کر سکتے ہیں، 1 لاکھ کا بھی کر سکتے ہیں. سارا دار و مدار ورکر کی دلچسپی میں ہے. ان کو یہ جاننا چاہیے کہ آج کل جتنی باری جمعیت کے ساتھ ہمارے جلسے ہوں گے اتنا ہی امپیکٹ پڑے گا. ابھی ہم مردان جا رہے ہیں 24 تاریخ کو، 25 کو ہم دیر جا رہے ہیں، دیر بالا، 26 کو ہم کرک میں کنونشن کر رہے ہیں. تمام اضلاع کے سکونتی اور ان کے قریبی اضلاع کے باسیوں کو میں کہوں گا کہ جوک در جوک آئیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. خان کے کاز میں آپ کا یہ 1 دن کا وقت یا 2-3 گھنٹے کا وقت جو آپ کنونشن میں آئیں گے، اور وہ ہمارے لیے بڑی ہی ہمدردی اور سورس آف کریج ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جھنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں پولیس والے ہم سے چھین لیتے ہیں، تو پولیس والے کس طرح چھین سکتے ہیں جھنڈا جو ہے؟ اب اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، آپ کی پارٹی کا، آپ کے لیڈر کا، آپ کے مرشد کا، اور کوئی زبردستی آ کے آپ سے لینا چاہتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے جولی میں ہے اور آپ اس کو بازار میں لے کر پھرا رہے ہیں. کوئی کس طرح سے بچہ چھین کے لے جا سکتا ہے؟ تو جب بچہ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر جھنڈا کیوں دیتے ہیں؟ تو لہذا جھنڈا نکالنا چاہیے، لگانا چاہیے گھروں پہ، بازاروں میں، چوکوں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ پہ. یہ خوف کے بادل جو ہیں اب ان کو چھٹنا چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پورے پارٹیسپیشن اور استقامت کے ساتھ اب کل کے اس الیکشن کمپین میں ہمارا ساتھ دیجیے. شکریہ. جی، آپ نے شیر افضل مروت صاحب کے تاثرات جانے. ان کا یہی کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں اگر عمران خان جیل سے باہر نہیں بھی آتا تو تحریک انصاف پوری تیاری کے ساتھ اس انتخابات میں حصہ لے گی اور الیکشن جو ہے وہ لڑے گی، اور تمام جماعتوں کا جو ہے وہ بھرپور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرے گی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.